तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेहद बेहिसाब दरूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और आपके सहाब और तमाम पैरवी करने वाले मोमिनीन के लिए। अल्लाह पाक हमें आज फिर ये सआदत और बरकत अता फरमाई कि ज़िक्र हबीब हम सुनने के लिए यहाँ जमा हुए। आज ये हमारा 10वां सबक है जिसे हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में समाअत करेंगे। पिछले दर्स में हमने ये सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन गारे सौर में रहे। आमतौर पे गारे सौर के वाले से कुछ रिवायात के ऊपर भी हमने बात की थी। तो ये रिवायात तो काफ़ी जगह पे लिखी हुई है और काफ़ी मुहद्दिसीन ने, सीरत लिखने वालों ने, मुर्रिखीन ने इन वाक़यात की बाकायदा तस्दीक की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गार में दाखिल होने से पहले सिद्दीक़ अकबर गए और बड़े अच्छे तरीके से गार को साफ़ किया और फिर वहाँ कोई सुराख था तो उसको बंद कर दिया। मकड़ी ने जाला सामने तान लिया, ये रिवायत भी मनकूल है। कबूतरों का वहाँ पे, मादा कबूतरों का यानी कबूतरियों का वहाँ पे आ जाना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से था, 2 कबूतरियों का। तो ये जो वाक़यात मनकूल हैं। फिर आगे ये जो हम आम तौर पे वाक़यात सुनते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सारे कपड़े जो है वो फाड़ फाड़ के सारे सुराखों को बंद कर दिया, तो ये वाक़यात नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो बड़े कमज़ोर करके मिलते हैं। और हाँ, ये भी वाक़या दुरुस्त रिवायात से साबित है कि आपने एक सुराख के अंदर बाकायदा पाँव रख लिया था, लेकिन वो जो पाँव रखा था यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन वहाँ से निकलने वाले सांप की जो बात है वो दुरुस्त रिवायात में, बाज़ हमारी उर्दू की मोतबर तफसीरों के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है। बल्कि 3 उर्दू की बड़ी जामे और मोतबर तरीन तफसीरों के अंदर मैंने देखा, कल इस वाक़े के लिए बाकायदा कोई 10 के करीब सीरत की किताबों को बिल-इस्तियाब देखा और इसी बाब को खोल के देखा। तो हमारी जो 3 बड़ी मोतबर तफसीरें हैं, अब मैं मुनासिब नहीं कि उनका नाम लूँ, तो उसके अंदर बाकायदा वो सांप का वाक़या लिखा तो हुआ है, लेकिन कोई दुरुस्त रिवायात से वो साबित नहीं है। फिर इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा मुबालगा सुनते हैं ख़तीबों से, नक़ीबों से, कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का सांप था। वो सांप दीदार के लिए बैठा हुआ था, फिर उसने डंग मारा, फिर वो आंसू निकले, फिर सरकार के चेहरे पे पड़े। ये लंबी दास्तानें आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, लेकिन ये पाया तकमील तक दुरुस्त तरीक़ों से नहीं पहुँचती। मुनासिब यही है कि इन वाक़यात को बयान न किया जाए, अगर कोई करे भी तो उसको भी अर्ज़ कर दिया जाए कि ये मुनासिब नहीं है कि हम इन चीज़ों को बयान करें जो सही तरीके के साथ हमारे तक नहीं पहुँची। कबूतरियों का ज़िक्र तो मिलता है, लेकिन उनके अंडे देने का ज़िक्र ये भी मोतबर रिवायतों से हमारे पास नहीं, क्योंकि हमने तो ये भी वाक़या सुना उन्होंने अंडे दिए हुए थे। तो कबूतरियों का ज़िक्र मिलता है कि वो वहाँ पे मौजूद थी, घोंसला बनाया हुआ था और ऐसे ही शो होता था कि जैसे करसे से यहाँ है, लेकिन हमने वो अंडे देने की बात सुनी हुई है, वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, 3 दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ रहे इस गारे मुक़द्दस में, और 3 दिन बाद अब्दुल्ला लैसी, वो बंदा जो सफ़र का रास्ता दिखाने के लिए और सफ़र बेहतर तरीके से गुजारने के लिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, जाना भी दूर से था, 2 रास्ते जाते थे मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ। एक बिल्कुल आसान रास्ता था सीधा, और एक रास्ता ऊपर से होके साहिल समंदर की तरफ से, बहर अहमर की तरफ से होके आता था, तो वो ज़रा लंबा था। उधर सीधा कोई बंदा जाता भी नहीं था, तो इसलिए वहाँ किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत पड़ी कि जो रास्ता जानता हो। पहाड़ों में तो बंदा वैसे गुम हो जाता है, लंबा सफ़र हो, तो फिर एक बंदा लिया हुआ था, पिछली बार भी हमने इसका जिक्र किया था, अब्दुल्ला लैसी। वो 3 दिन बाद उसके साथ ये कमिटमेंट थी,
وہ 3 دن بعد اب غار ثور کے سامنے وہ اپنے اونٹ لے کے آ گیا، تو وہ جو حضرت صدیق اکبر نے پالے ہوئے تھے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ بالکل ہی وہ قریب آ گئے، غار ثور کے بالکل ہی قریب آ گئے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، اتنے قریب آ گئے۔ تو غار ثور تھوڑی اونچائی کے اوپر تھا اور وہ تھوڑی سائڈ کے اوپر تھے کہ بندہ تھوڑا سا اس طرح دیکھے نیچے کی طرف تو غار میں سے ان کو نظر آ جانا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو اگر دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، نیچے دیکھیں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا، ان اللہ معنا، اور اس سے پہلے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ دو ظاہری اسباب ہیں، مالک بچانا چاہے تو مالک تو جس طرح چاہے بچا سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے، ہم داخل ہوئے ہیں، اسباب پیدا کر دیے، مکڑی آ گئی اس نے جالا بھی بنا لیا، پھر کبوتریاں آ گئی انہوں نے گھونسلہ وہاں پہ وہ بیٹھ گئیں، تو اب یہ تو مالک کے اسباب ہیں بچانے کے، تو مالک جو چاہے کر سکتا ہے، پریشانی نہیں لینی، ٹینشن نہیں لینی، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کچھ نہیں ہوتا، تو بندے کو یہ عقیدہ بنا کے رکھنا چاہیے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور ویسے بھی یہ جملہ بڑی مشقت کے اندر تسلی کا جملہ ہے، جب بندہ اپنے دل کو یہ کہہ دیتا ہے چھڈ یار اللہ ساڈے نال، تو بندے کا دل اور کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے، پریشانی کے اندر اس کو خوشی مل جاتی ہے، راستے نہ مل رہے ہوں تو راستے مل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور عنایت آ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اس جملے کے اندر مٹھاس اتنی ہے، اللہ ہمارے ساتھ، اگر بندہ کوئی محسوس کرے تو یہ وہی اس کا شناور ہوگا۔ تو فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر خود اس سفر کی جو داستان ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم 3 دن اس غار میں ٹھہرے اور پھر تیسرے دن بعد ہم اندھیرے میں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فجر کی اذان کے فوراً بعد نماز پڑھی ہوگی، کیونکہ نماز کا حکم تو لازم ہو گیا تھا، تب نماز پڑھی ہوگی، اسی وقت پڑے ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں 1 دن پورا لگاتار ہم چلتے رہے، صرف ضرورت کے وقت ہم قیام کرتے تھے، نماز وغیرہ یا دیگر حاجت کے لیے، پورا دن چلتے رہے، پوری رات بھی چلتے رہے، اگلا بھی پورا دن چلتے رہے، دوپہر کے وقت پھر ہم نے آرام کیا۔ ہجرت آسان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنی پسند کے لیے اور سیر سپاٹے کے لیے، تفریح کے لیے لمبے لمبے سفر کر لیتا ہے، چل بھی لیتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے چلنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں، تو آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہاڑوں میں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، دین کے لیے نکلتے ہیں، بڑے لمبے سفر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے پہاڑوں کے اندر کتنا سفر کی، ایک پورا دن چلتے رہے، پھر ایک پوری رات چلتے رہے، اور پھر دوپہر کے وقت تک چلتے رہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آرام کر لیں۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چٹان نظر آئے، کوئی سایہ نظر آئے، کوئی درخت نظر آئے، وہاں پہ تو درخت بھی نہیں ہوتے۔ ہمارا جو پہاڑی ایریا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، اصل تو خوبصورتی اس کی ہے، ہم دنیاوی اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں ہمارے بڑے پہاڑ آپ نظر آتے ہیں، تو ان پہاڑوں کے اوپر بڑے بڑے درخت بھی نظر آتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے عرب شریف کا سفر کیا ہے وہاں پہاڑ ایسے ہیں کہ وہاں پہ کوئی درخت نام و نشان نہیں ہے، جلے ہوئے پہاڑ، کالے سیاہ پہاڑ نظر آتے، اور دور دور تک کسی ایک درخت کا نام و نشان بھی نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ سایہ تلاش کرنے لگے۔ وہ کہتے سایہ تو کوئی نہ ملا، ایک چٹان تھی تو چٹان کا وہ عکس پڑ رہا تھا، وہاں کچھ سایہ تھا، تو چمڑے کا بستر تھا، وہ میں نے بچھا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ آپ آرام کریں۔ کتنی عجیب بات ہے، اتنا اچھا غلام ہو، لوگ اس کے خلاف بھی باتیں کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے خود آرام نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے میں دیکھنے لگا ارد گرد سے کوئی بندہ ملے، کہیں سے دودھ ملے، کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا،
میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں فلاں قریشی کا چرواہا ہوں۔ تو مجھے پتہ چل گیا یہ فلاں کا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ دودھ دو۔ تو اس نے جس وقت دودھ دینے لگا تو میں نے کہا اپنے ہاتھ۔ اب یہ معتبر روایات کے اندر ہے، اس طرح کی روایات بخاری مسلم کی روایات کے پائے کی ہیں، اتنی اعلیٰ روایات۔ صدیق اکبر کا ادب دیکھیں گا کہ میں نے اس کو بولا ہاتھ دو اچھی طرح، اس نے اچھی طرح ہاتھ دھوئے، پھر میں نے کہا تھن کو بھی اچھی طرح دو، اور پھر اس کے اندر دودھ دھویا اس نے، اور پھر میں نے اسی طرح سرکار کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا۔ دودھ تو ویسے بھی سردیوں کے اندر بھی بندہ وہ دھوئے، جسے ہم کہتے ہیں دودھ چونا، تو وہ تھوڑا گرم محسوس ہوتا ہے، تو تب تو بہت زیادہ گرمی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کہتے پھر میں نے برتن کے نیچے والے حصے پہ بار بار پانی ڈالا کہ دودھ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، پھر میں نے سرکار کو پیش کیا۔ حدیث کے جو لفظ ہیں جہاں پہ بندے کو سکون ملتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے میں سرکار کو دودھ پلایا، پیٹ بھر کر سرکار نے دودھ پیا، میں خوش ہو گیا۔ یہ دیکھیں، دودھ سرکار نے پیا، وہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا۔ یہ اصل محبت ہے، اصل پیار ہے۔ بچہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا جی تو ماں ویسی راضی ہوتی رہتی۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں سرکار نے رج کے پیٹ بھر کے دودھ پیا تو میں خوش ہو گیا، میں راضی ہو گیا کہ کیا بات ہے، میں سرکار کی خدمت کر سکا، میں ان کو نوکری کر سکا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں، اس لیے اتنی عزتیں اور اتنے مقام نہیں ملے، انہوں نے غلامی بھی اخیر قسم کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دودھ پلایا، سرکار نے آرام فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں درود شریف پڑھیے تھوڑا، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور سیرت النبویہ ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ، سفر لمبا تھا اور اسی سفر کے دوران یہ آج واقعہ آیا یا کل گزشتہ جو سفر تھا، کل بھی سارا دن سفر کیا، آج بھی دوپہر کے وقت سفر کیا، ایک اور واقعہ راستے میں رونما ہوا۔ اس واقعے کو امام حاکم نے لکھا ہے، اور امام حاکم نے کہا اس کی سند ٹھیک ہے، امام ذہبی نے اس کی تائید کی ہے اور کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو یعلا، امام بزار، امام طبرانی اسے صحیح سندوں سے روایت کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی الاصابہ کے اندر اس کو درست لکھا ہے۔ روایت کیا ہے؟ سفر کے دوران حضرت صدیق اکبر کو پھر ایک بار دودھ کی ضرورت پڑی۔ آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے، تلاش کرنے لگے کوئی بندہ ملے۔ اچھا، بعض واقعات کو نا جی ہم ڈگمگ کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ہی واقعہ ہے، لیکن واقعات الگ الگ ہیں، اس کا فرق آپ کو اس واقعے سے نظر آ جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں پھر دودھ کی ضرورت پڑی، ادھر ادھر دیکھا کوئی بندہ نہ ملا۔ ایک چرواہا بکریاں چروا رہا تھا، تلاش بسیار کے باوجود ایک چرواہا ہمیں مل گیا۔ اس سے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے۔ اس نے کہا ہمارے پاس جو بکریاں ہیں ان میں سے کوئی اس قابل بکری نہیں ہے کہ اس کا دودھ دھویا جائے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ہاں ایک اونٹنی ہے۔ وہ اونٹنی ایسی ہے کہ سردی کے ابتدائی موسم میں یہ حاملہ ہوئی تھی، پھر اس کا حمل گر گیا، اب یہ بندھی ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی کو قریب لے آؤ، اونٹنی کو۔ جب اس کو، یہ جو میں نے سارے حوالے دیے ہیں یہ اس روایت کے ہیں، اس اونٹنی کو قریب لے آؤ۔ حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ اس کے پاؤں باندھ دو، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے جیسے ہی اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا دودھ بھر گیا اور بہت سارا دودھ نکلا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو بھی دیا، خود بھی پیا۔ اب وہ بندہ پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات کو ابھی خفیہ رکھو گے تو ہم بتاتے ہیں۔ جی بات کو میں خفیہ ہی رکھوں گا، میرا عہد ہو گیا، میرا وعدہ ہو گیا۔ فرمایا میں محمد رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پھر اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور کہا یہ نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ جو کام آپ نے میری آنکھوں کے سامنے کیا ہے نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی پیروی کی اجازت دے، میں آپ کے پیچھے ہوں۔ فرمایا نہیں، ابھی نہیں، ابھی تم یہاں رکو، ابھی اپنا کام کرو، پھر جب ہمارا حکم عام ہو جائے گا، پہنچے گا، پھر تم ہمارے پاس آ جانا۔ تو یہ وہ غلام تھا، راستے میں یہ اونٹنی کا واقعہ پیش بھی آیا۔ یہ پہلے دن اور دوسرے دن کی سفر کی روداد ہے۔
حضرت صدیق اکبر نے جب اپنا واقعہ بیان کیا تو کہا ایک بندہ ہم تک پہنچا، اس کے علاوہ کوئی بندہ ہم تک نہیں پہنچا، وہ سراقہ بن مالک تھا۔ اچھا، سراقہ بن مالک خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، یہ بعد میں اخیر میں آ کے مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان کیسے ہوئے؟ پورے کے پورے خاندان کو لے آئے۔ ان کا قبیلہ کوئی ایک افراد کے اوپر مشتمل نہیں ہوتا تھا، کوئی 10-12 پورے کے پورے 100 افراد کے اوپر قبیلہ مشتمل ہوتا تھا، پورے قبیلے کو لے کے آئے۔ یہ غالباً غزوہ حنین کے بعد ہوئے تھے، تو وہ آ گئے اور آ کے پورے خاندان کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس واقعے کو خود بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سفر پہ نکلے تو میں اپنے خاندان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اپنے قبیلے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک بات کرنے والے نے بات کی کہ قریشیوں نے یہ کہا ہے ان دونوں کو جو پکڑ لے گا ان دونوں کی دیت کے برابر ہم ان کو جو ہے وہ رقم دیں گے، یعنی 100 اونٹ رقم بنتی تھی، جتنا ان کا خون بہا ہے اس کے مطابق ہم جو ہے وہ رقم دیں گے۔ میرے دل کے اندر لالچ آ گیا کہ یہ تو بڑا سستا سودا ہے، اگر پکڑ لیں تو 100 اونٹ یہ تو بہت بڑی دولت ہے اور تھوڑے سے وقت میں دولت ہے۔ تو بس میں کوشش کرنے لگا کہ میری یہ بات بن جائے۔ ابھی میں اپنی قوم کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ وہ جو سمندر کا راستہ ہے نا جی، وہاں پہ میں نے چند لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ نہ ہو۔ سراقہ کہتا ہے جب اس نے اس راستے کا نام لیا نا، یہ جو مشہور راستہ ہے، یہاں پر تو انتہا شدت کے ساتھ جگہ جگہ لوگ رسول اللہ کو تلاش کر رہے تھے، اور اللہ کے محبوب نے یقیناً وہ راستہ نہیں چننا تھا جس راستے پہ عام طور پہ لوگ جاتے ہوں، انہوں نے کوئی نئے راستہ چننا تھا جس طرح لوگوں کی صورتحال تھی۔ تو جب مجھے یہ خبر پہنچی اس بندے نے نام لیا، میں اسی وقت جان گیا کہ یقیناً اسی راستے پہ وہی جا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے ان لوگوں کو نہیں وہ کوئی اور ہوں گے، کہ کوئی میری جگہ پہ کوئی اور بندہ نہ نکل جائے۔ میں ان لوگوں کا ذہن چینج کیا، اور پھر باتیں ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ میں اٹھا اور میں نے اپنی لونڈی کو کہا کہ میرا گھوڑا نکالو۔ میں اپنے گھر کے پیچھے والے دروازے سے نکلا، میرا گھوڑا تیار تھا، پھر میں نے اس کو سر پر دوڑایا، بڑا دوڑایا۔ راستے میں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا، دور سے میں نے دیکھ لیا، اور اس نے جو بات کی وہاں پر بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک پہلو نظر آتا ہے، اور صدیق اکبر کی غلامی کی اعلیٰ غلامی نظر آتی ہے۔ یہ سراقہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے بغیر کسی طرف دیکھے سیدھے سفر کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں۔ لیکن سرکار کو میں نے دور سے دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اس کے اوپر علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، سرکار کو تو بالکل ہی یقین تھا کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے حفاظت کرنی ہے، اور حضرت صدیق اکبر کو سرکار کا ڈر تھا کہ کہیں یار میری غلامی کے اندر حرف نہ آ جائے، میرا تو یہ کام ہے کہ میں پوری حفاظت کروں۔ تو اس لیے حضرت صدیق اکبر کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، اور بعض روایات میں یوں ہیں خالی دیکھتے نہیں تھے، وہ سرکار کے ارد گرد چکر بھی لگاتے تھے۔ وہ کہتے نہیں میں گھوڑے سے گر گیا۔ میں نے کہا جی اچانک گھوڑے سے گرنے کی کیا بات ہے میری؟ تو میں نے اپنے تیروں سے فال لی، جب تیر میں نے چلایا، یہ جو قسمت کا حال معلوم کرنا ہے، تیر سے یہ فال نکلی کہ تیرا سفر کرنا درست نہیں ہے، تو یہ سفر نہ کر، تو واپس چلا جا۔ تو میں نے پھر وہ فال کی بات نہ سنی، میں اس 100 اونٹوں کے لالچ میں پھر میں نے سفر جاری کیا۔ جب میں بالکل قریب ہو گیا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ اب معلوم ہوا سرکار سفر کے دوران بھی قرآن پڑھتے تھے، آتے جاتے بھی قرآن پڑھتے تھے۔ ہم بھی ہیں سفر کرتے ہوئے آتے جاتے گانے گنگناتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن سرکار کا سفر کیسے ہوتا تھا؟ قرآن پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم کھیتی باڑی کریں، سفر کریں، آگے پیچھے جانے آنے کے معاملات ہو تو قرآن پڑھیں۔ وہ کہتا ہے جی پھر میں گھوڑے سے گھڑا، جب میں نے دیکھا کہ ٹخنوں تک، یعنی جسے گڈھا کہتے ہیں، گٹھوں تک میرا گھوڑا وہ زمین کے اندر موجود تھا۔ میں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو اٹھایا، اور میں پھر تیروں سے فال لی، تو
تو پھر میری فال غلط نکلی، میں جان گیا کہ یہ حق پہ ہیں، ان کا دین غالب ہوگا، اور پھر میں نے آواز دی یا رسول اللہ مجھے امان دے دے، مجھے لکھ کے دے دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کے مجھے ایمان نامہ دے دیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے جس کو امام بہقی نے نقل سیرت حلبیہ کے اندر اور شرح مواہب الدنیا کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کس لالچ میں پڑا ہوا ہے؟ کسرا بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ وہ اسی وقت یقین کر گیا، یا رسول اللہ واقعی؟ فرمایا واقعی۔ فرمایا یہ لکھ دے مجھے۔ یہ پھر صدیق اکبر نے لکھ کے دیا، سرکار لکھوایا تو یہ لکھ کے دیا۔ یہ دو چیزیں اس نے اپنے پاس رکھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات پوری ہوئی۔ وہ لمبا واقعہ ہے، حضرت عمر کے دور میں پھر یہ ایران فتح ہوا۔ ایران کے بادشاہ کے جو کنگن تھے وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے، آپ نے الگ رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا ہر بندے کے لیے سونا درست نہیں ہے، لیکن یہ جو سونا ہے یہ اس کو پہنایا جائے گا۔ یہ اس کی سند وغیرہ کے اوپر اتنی بحث اور اتنا مطالعہ نہیں کیا جا سکا، لیکن سیرت حلبیہ کے اندر اور شرح مواہب کے اندر اور دیگر بھی کتابوں کے اندر یہ واقعہ اس طرح موجود ہے۔ اچھا، پھر جب اس نے اتنی بات سنی سراقہ نے، وہ واپس ہو گیا، اور اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے وفاداری یہ کروں گا، کوئی بندہ اس راستے سے آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ اب جہاں جہاں جاتا ہر بندے کو یہی کہتا تھا ادھر سے میں دیکھ آیا ہوں، آپ دوسری طرف دیکھیں، ادھر سے میں دیکھ آیا ہوں، ادھر کی آپ ٹینشن نہ لیں، ادھر کوئی چیز نہیں، آپ پیچھے جائیں۔ تو ادھر اس نے پھر نہیں آنے دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے سمندر کے راستے سے ہوتے ہوتے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا یہ سفر جاری رکھتے ہیں۔ اس سفر کے دوران کئی خوبصورت واقعات پیش آئے، اور ایک خوبصورت واقعہ جو تاریخ نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے وہ جناب ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں، تو ان کا واقعہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بڑی پاک باز خاتون تھی، بڑی سخی خاتون تھی، اور ہر بندے کو پتا تھا جس نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنا ہے یا وہی راستہ ان کے سفروں کا راستہ تھا، ملک شام کی طرف جانا ہے، تجارت کو جانا ہے، آگے پیچھے جانا ہے، تو یہ خاتون اپنی جھونپڑی سے، بڑی عمر کی خاتون تھی، ایجڈ تھی، ضعیف تھی، اپنی جھونپڑی سے باہر نکل کے بیٹھتی تھی اور ہر آنے جانے والے کی خدمت کرتی تھی۔ پانی میسر ہوتا تو وہ دیتی، کھانے کی چیزیں ان کو دیتی، ان کی فی سبیل اللہ خدمت کیا کرتی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے کرتے جب اس کے خیمے تک پہنچے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ ضرورت بھی ہوئی، حاجت بھی ہوئی۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز نہیں ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، ہاں ایک بکری موجود ہے جو اس لیے ریوڑ کے ساتھ نہیں گئی کہ وہ چل نہیں سکتی، کہ وہ موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو قریب کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے اس کے تھنوں کے اوپر ہاتھ رکھا، اب پھر دودھ تازہ ہو گیا۔ سرکار نے برتن جو تھا وہ پورا بھرا، اور بھر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بی بی کو دیا۔ بی بی نے کہا جی پہلے آپ پئیں۔ سرکار نے فرمایا جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں لیتا ہے۔ بی بی کو دیا، حضرت صدیق اکبر کو دیا، آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیا اور دودھ وہ ختم ہوا۔ اب پھر وہ جو پیالہ تھا، بڑا برتن ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پھر اس کے اندر دودھ کو دھویا اور وہ برتن بھر گیا۔ اب یہ کہا ان کے لیے کہ اپنے گھر کے لیے یہ رکھ لو۔ اس واقعے اور پیچھے والے واقعے کے اندر بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم جو واقعات سنتے ہیں اس کے اندر کتنی کمی بیشی ہوتی ہے۔ یہ جو حضرت سراقہ والا واقعہ آپ نے سنا، تو اس واقعے کو بھی بڑا طول دیا جاتا ہے کہ وہ سامنے آ گیا، اس کا گھوڑا بالکل یہاں تک دھنس گیا اور پھر وہ اوپر آیا۔ اچھا، اس کا تو مکالمہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہوا، یہ جس طرح یہ روایت کے مطابق اور جو معتبر روایات ہیں اس کا مکالمہ نہیں ہوا۔ اس نے پہلے دور سے دیکھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو گرا دیا۔ دوبارہ پھر وہ جب قریب پہنچا تو اب اس کا جو گھوڑا تھا وہ تھوڑا ٹخنوں تک، گٹیاں تک زمین کے تھلے آ گیا۔ تو اس کے اندر بھی بڑی شد و مت سنی جاتی ہے۔ اور اب یہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے ابھی، یہ ام معبد کی بکری والا، اس کے اندر بھی عجیب گفتگو سنتے ہیں۔ پہلے ایک برتن لے کے وہ بھر گیا، پھر دوسرا برتن، پھر تیسرا برتن، ام معبد کے گھر کے سارے ہی برتن بھر گئے۔ حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، وہی برتن تھا، وہ برتن بھرا، اس برتن سے سرکار نے پیا، حضرت صدیق اکبر نے پیا، وہ جتنے سرکار کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے پیا، اس بی بی نے پیا، برتن ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ پھر بھر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور سفر شروع کر دیا۔ جب وہ آیا نا جی اس کا شوہر، تو اس نے دیکھا کہ یہ دودھ
بکریاں تو ساری میرے ساتھ تھیں، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ پھر اس نے بتایا کہ اس طرح ایک شخص آیا ہے، اس نے کہا کہ مجھے اس کے اوصاف بتاؤ۔ یہ پورا ایک قصیدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نعت کہہ لیں آپ اس کو، پورا قصیدہ انہوں نے کمال کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو اپنے انداز میں بڑا بیان کیا۔ کہا کہ قد ان کا لمبا تھا، اور ساتھ بولنی قد ایسا لمبا بھی نہیں تھا کہ جو پیارا نہ لگے، تھا لمبا، چھوٹا بھی نہیں تھا، تھا لمبا، لیکن ایسا لمبا تھا بڑا پیارا لگتا تھا۔ وہ جب بولتے تھے تو خوبصورت لگتے تھے، جب خاموش ہو جاتے تھے تو اور بھی خوبصورت لگتے تھے، جب وہ گفتگو کرتے تھے تو گویا کہ ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ اس طرح لمبی ایک داستان سرکار کی آنکھوں کے بارے میں، وہ بڑا مبارک شخص تھا، اس طرح کی لمبی ایک داستان انہوں نے بیان کی اور تقریباً ایک پورے صفحے کے اوپر نقشہ بیان کیا۔ تو اب ان کے شوہر کہنے لگے کہ کاش وہ مجھے مل جائیں اور میں ان کی غلامی اختیار کر لوں۔ پھر یہ بعد میں جا کے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ام معبد کے ہاں واقعہ پیش آیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب آ گئے ہیں، مدینہ منورہ کے قریب آ گئے ہیں۔ وہاں پہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ ملے 70 سواروں کے ساتھ، رات کا وقت تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 80 وہ لوگ تھے، 80 گھرانوں کے لوگ تھے، 70 سوار تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا فرمائی اور پھر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی سفر کریں گے۔ اب جس وقت وہ جانے لگے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ہم آپ کو ایسے داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو ایسے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے اوپر امامہ تھا، انہوں نے اپنا امامہ اتارا، ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے کے اوپر انہوں نے وہ کپڑا رکھا، باقاعدہ کہ جھنڈا بنایا، اور جھنڈا بنا کے ایک جلوس کی شکل میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو داخل فرما دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری محبت ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، اس طرح آپ داخل ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس طرح سرکار جو ہیں وہ قباء شریف میں پہنچ گئے، جہاں مسجد قباء ہے، اور حضرت علی پاک بھی 3 دن بعد امانتیں وغیرہ واپس کر کے پھر حضرت علی پاک بھی یہاں آ کے مقام قباء میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل گئے۔ راستے میں ایک یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ حضرت صدیق اکبر کو لوگ جانتے تھے، کیونکہ آپ بڑا سفر کرتے تھے، ملک شام کی طرف تجارت وغیرہ کرتے تھے، لوگ ان کو جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا باہر نہیں نکلتے تھے، تو چہرے سے اتنی شناسائی نہیں تھی، تو جو راستے میں بندہ پوچھتا یہ کون ہے حضرت صدیق اکبر سے، تو آپ اب نام لیتے تب بھی پرابلم تھی کہ مکے والوں کو اگر بتا دیا، وہ ان کو بتا دیا، ان کو پتہ چل گیا مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ خرابی آ کے کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر راز میں رکھتے تھے، تو آپ کہتے تھے یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے راہ دکھانے والے ہیں، تو لوگ خاموش ہو جاتے۔ حالانکہ وہ بات تو ٹھیک کر رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقت میں ہادی ہیں، راہ دکھانے والے ہیں، ہدایت کا راستہ، دین کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ تو یہ پھر عقل مندی کا مظاہرہ کیا حضرت صدیق اکبر نے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی بن جائے۔ اس دوران ایک اور واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے ہیں، حضرت جندب بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو پتہ چلا کہ سرکار تو چلے گئے ہیں، تو بڑے ضعیف ہو گئے تھے، یہ کہہ لیں کہ موت کے بالکل قریب ایام تھے ان کے۔ تو انہوں نے کہا بس آپ مجھے نا جی مکہ سے باہر نکال دیں، سرکار چلے گئے ہیں، اللہ کا حکم ہے، تو اب مجھے بس مکہ سے باہر نکال دیں، میں پہنچوں چاہے نہ پہنچوں۔ مکہ مکرمہ کی دودھ سے باہر پہنچے، مقام تنعیم پر آپ کی چارپائی وہاں پہ رکھ دی گئی، تو وہاں آپ کی روح قبض ہو گئی۔ جب روح قبض ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے لیے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی تھی، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جس بندے نے اپنے آپ کو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں نکال دیا، وہ چاہے وہاں پہنچے چاہے نہ پہنچے، راستے میں اس کو موت آ جائے، فرمایا اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اس کا اجر اللہ کے، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ جب باقی صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم جس حالت میں بھی ہوں ہمیں اب نکلنا چاہیے۔ اب کثرت کے ساتھ لوگ نکلے اور انہوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی، اور مدینہ منورہ کثیر تعداد میں لوگ پہنچ گئے۔ لیکن
قریشیوں نے اپنا جو سلسلہ تھا پکڑ دکڑ کا، تلاش کا، وہ چھوڑا نہیں، وہ تلاش کرتے ہی رہے۔ یہ نہیں کہ وہ بیٹھ گئے تھے، سرکار تو اوپر والے راستے سے چلے گئے، جو نکلتا اس کو پکڑ لیتے اور پکڑ کے ایسی ایسی سزائیں دیتے۔ کتنے ایسے صحابہ تھے جو مغلوب ہو گئے۔ مغلوب ہونے سے مراد کیا ہے؟ وہ دین سے پیچھے ہو گئے، اتنی سزائیں دی اور پکڑ لیا، شدت کر لی، اور پھر جن کے مقدر میں تھا وہ بچے، دوبارہ پھر مدینے آئے اور اسلام کی ان کو دوبارہ پھر نعمت ملی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ منقول ہے اور اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی دن اس دن سے زیادہ با رونق اور با بہار نہیں دیکھا جس دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق مدینے میں داخل ہوئے، اور میں نے آپ کے وفات کا منظر بھی دیکھا، تو کوئی دن اس دن سے زیادہ طریق اور بد شکل نہیں دیکھا جس دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ ان کے علاوہ مقدمہ سنن ترمذی کے اندر بھی صحیح سند سے اس کو روایت کیا گیا۔ امام حاکم نے لکھا کہ یہ مسلم کی شرطوں کے مطابق ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی تائید کی۔ اب اس کی میں یہ جو دلائل ہے اس لیے دے رہا ہوں کہ امام پاک سے ہماری محبت حد درجے کی ہونی چاہیے، رہنی بھی چاہیے، اور ہمارے دل غمگین بھی ہوتے ہیں 10 محرم کو، ہونے بھی چاہیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں تو ان کی جو محبت ہے، عقیدت ہے، وہ بھی کسی حد تک ہمارے اندر جاگنی چاہیے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دن سے طریق اور سیاہ کوئی دن نہیں تھا جب سرکار اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر امام حسین پاک کا دن بڑا مشکل ترین دن ہے، بڑا غمگین کرنے والا دن ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا دن ان سے زیادہ بھی محبت اور عقیدت اور ایک چاہت کا دن رکھتا ہے۔ جہاں ہم وہ دلائل دیتے ہیں، یہاں پر بھی وہی دلائل ہیں کہ وہ تو کامیاب ہو کے گئے تھے، تو کہ امام حسین کامیاب ہو کے نہیں گئے تھے۔ مدینے والوں کا طریقہ کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا؟ یہ ہر روز جب ان کو پتہ چلا نا سرکار راستے میں نکلے ہوئے ہیں، تو ہر روز فجر کی نماز پڑھتے اور یہ باہر چلے جاتے، اور ہر روز دوپہر ہونے تک، گرمی بڑی تھی، شدت کی گرمی تھی، اب بھی شدت کی گرمی وہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمیں یہ پیغام پہنچا کہ سرکار سفر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو فجر کی نماز پڑھنی، روزانہ استقبال کے لیے چلے جانا، جب شدید قسم کی دھوپ ہونی پھر واپس آ جانا، ہر روز اسی طرح کرنا۔ ایک دن ہم اسی طرح واپس آئے، ایک یہودی نے بلند آواز سے ہمیں پکارا، جس ہستی کا روزانہ انتظار کرتے ہیں وہ محبوب آ گئے ہیں۔ ہم سارے لوگ دوڑے اور ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا داخلہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تعمیر فرمائی مسجد کی، مسجد قباء کی، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری کیا، اور سرکار آ رہے تھے۔ بنو سالم قبیلہ تھا، بنو سالم بن عوف، جمعہ کا دن تھا، سرکار نے صبح کے وقت سفر شروع کیا۔ جب اس محلے کے قریب سے گزرے تو جمعہ کا وقت ہو گیا تھا، پھر سرکار ابھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوئے۔ جو مدینہ منورہ کی بستیاں، حدود تو ہو گئی تھی شروع ہو گئی تھی، جو اس کی بستیاں ہیں، مین بستیاں ہیں، تو وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی داخل نہیں ہوئے، تو یہ کچھ فاصلے پہ ہے، کچھ قریباً کوئی کلومیٹر ہوگا، یہ سے تھوڑا سا زائد ہوگا، کم و بیش، تو اتنا کوئی زیادہ نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ سرکار کا پہلا جمعہ تھا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا، لیکن روایات میں ملتا ہے جمعہ کا حکم اس سے پہلے آ گیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے والے سے آپ نے سنا اور ان کو باقاعدہ جمعہ پڑھایا تھا۔ یہ پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ تھا، اس لیے اس مسجد کو مسجد جمعہ کہتے ہیں۔ اب بھی وہ مسجد موجود ہے اور مسجد جمعہ کے نام سے وہ مسجد یاد کی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو وہ دن بھی سوار کا دن تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ہم نے دیکھا
کہ یہاں کی عورتیں بھی چھتوں پر موجود ہیں، باہر بچے بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، ہر بندہ ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ راستوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور سارے کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مرحبا یا رسول، مرحبا یا رسول اللہ۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھے گئے۔ اور امام بہقی نے ابن عائشہ سے روایت کیا کہ مدینہ منورہ کی کچھ بچیاں تشریف لے آئیں، چھوٹی بچیاں تھیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بامر المطاع، یعنی فرمایا ہمارے اوپر ثنیۃ الوداع پہاڑیوں کی طرف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا اور ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک پکارنے والے پکارتے رہیں گے۔ اور اے ذات اللہ تبارک و تعالی، جب تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرما دیا ہے تو اب ہمیں ایک ایسا دین ملا کہ جس کی اطاعت کی جائے اور جس کی ہم اطاعت کے لیے حاضر رہیں۔ تو یہ کوئی اشعار تھے جو انہوں نے پڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قبیلہ جہاں ملتا وہ آ کے یہی کہتا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے گھر تشریف لائیں۔ ہر قبیلے کے لوگ استقبال بھی کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میری جو اونٹنی ہے یہ مامور باللہ ہے، یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی جہاں بیٹھنا ہے میرے ارادوں سے، میری چاہت سے، یا میں یہ چاہوں کس کے گھر جاؤں تو ایسا نہیں ہوگا، یہ جہاں بیٹھ جائے گی میں وہاں چلا جاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نکیل کو چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے، وہاں پر ہی اونٹنی بیٹھ گئی، سرکار نے اپنا سارا سامان وغیرہ اتارا اور ان کے پاس رہے۔ ان کے گھر کی 2 منزلیں تھیں، ایک اوپر والا پورشن تھا، ایک نیچے والا پورشن تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ نیچے رہیں ہم اوپر رہیں، یہ تو بات ہمارے دل کو نہیں لگتی، تو آپ اوپر رہیں ہم نیچے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لوگوں نے آنا ہے، صحابہ نے آنا ہے، ملاقات کے لیے آنا ہے، تو پھر یہ مسئلہ بنے گا، نیچے سے گزر کے پھر وہ اوپر جائیں گے، تو میں نیچے رہتا ہوں، لوگ نیچے سے آئیں گے، نیچے سے چلے جائیں گے، آپ اوپر رہو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے احتیاط کے ساتھ رہتے تھے کہ سرکار نیچے ہیں ہم اوپر رہیں، بڑی مشکل میں ہوتی تھی۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ پانی گر گیا، اور پانی کا یقیناً وہ نظام بھی نہیں ہوگا جس طرح ہمارے پانی نکلنے کا نظام ہے، ہمارے پاس ایک ہی لحاف تھا، تو جیسے ہی پانی گرا تو ہم نے وہی لحاف اس کے اوپر دے دیا کہ کہیں پانی کے قطرے سرکار پر نہ پہنچیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی نہ ہو۔ وہ کہتے ہم کھانا بناتے اور کھانا بنا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے۔ اور یہ عادت ہوتی تھی جب کھانا واپس آتا سرکار اپنی ضرورت کا لے لیتے اور باقی اوپر بھیج دیتے، جب اوپر آتا تو اب ہم کھاتے۔ کھانے کا انداز کیا تھا یہ دیکھیں، ان کی محبت کیا تھی، پیار ان کا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم سرکار کی جہاں انگلیاں لگی ہوتی تھی نا جی، میں بیٹھ جاتا، میری بیوی بیٹھ جاتی، بچے بیٹھ جاتے، ہم ان انگلیوں کے قریب قریب سے کھاتے کہ ہمیں اس حصے کا برکت والا حصہ ملے جہاں سرکار کا ہاتھ لگا ہے۔ تو اس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم نے کھانا بھیجا تو اسی طرح واپس آ گیا، ہم نے دیکھا کہ سرکار کی انگلیاں نہیں لگی ہوئی، تو پھر جا کے پریشان ہو گئے، جا کے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا وہ جبریل امین آتے ہیں تو میں نے ان سے کلام کرنا ہوتا ہے، گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو یہ جو لہسن اور کچی پیاز کی سمیل ہے نا وہ فرشتوں کو پرابلم کرتی ہے، تو اس لیے میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر اب جب یہ کھانا بنایا جاتا اس چیز کی احتیاط کی جاتی تھی۔ یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، تب منع ہے جب اس کی سمیل ہو، اور تب منع ہے جب مسجد میں آنا ہو، تب یہ منع ہے۔ آگے پیچھے کھا سکتے ہیں اور اس کے فوائد بھی ہیں، لیکن جب مسجد میں آنا ہے تو پھر ہرگز کچی پیاز نہ کھا کے آئیں، کچا لہسن نہ کھا کے آئیں جس سے منہ میں سمیل لگتی ہو۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ پیاز حلال ہے، لہسن حلال ہے، حرام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کردہ عطا کردہ ہے۔ جب اس کی سمیل منہ سے آ رہی ہو تو مسجد میں آنا گناہ ہے، ناجائز ہے، منع ہے، مسجد میں داخل نہیں ہونا۔ نسوار دی سمیل آ رہی ہو تو پھر جائز ہے، سگڑ دی سمیل آ رہی ہو تو پھر جائز ہے، یا ویسے ہی کوئی بندہ اپنا منہ صاف ہی نہیں کرتا، دند صاف ہی نہیں کرتا۔ کتنے نمازی ہیں وہ کہتے ہیں، پھر ہمیں وہ بار بار یہ مسئلہ بیان کرنا بھی عجیب لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، نمازی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، منہ سے اتنی سمیل آتی ہم ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔
تو اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بندے کو چاہیے کہ ضرور مسواک کرے، برش کرے، جو بھی اس کو آسانی ہو۔ مسواک ہو تو بڑی بات ہے، لیکن مسواک ویسے سنت بھی ہے، کتنے اس کے فائدے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جتنی بھی بیماریاں لگتی ہیں یہ منہ سے لگتی ہیں۔ کیسے منہ سے لگتی ہیں؟ منہ میں جراثیم ہوتے ہیں، دانتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، پھر جس وقت ہم کوئی ٹھنڈا گرم کھاتے ہیں تو پھر وہ ان کے نکل کے پھر معدے کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر معدہ خراب ہوتا ہے، پھر یہاں سے سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ تو دانتوں کو ضرور بندہ صاف رکھے، سنت بھی ہے، حکم بھی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ان کو وجہ بتائی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی محبت یہ ہوتی تھی، جیسے سرکار آتے اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی چیز بنا کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی تھی۔ سرکار کی کیا محبت تھی ان کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا، جب اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ گئی تو بنو نجار کی کچھ چھوٹی بچیاں دف بجاتی ہوئی آئیں اور یہ پڑھ رہی تھیں، نحنو جوارم من بنی نجار یا جبذا محمد من جار، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد مصطفیٰ کتنے اچھے پڑوسی ہیں جو ہمارے ساتھ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر باہر نکلے اور کہا، کیا تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر سرکار نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ اسی طرح کی روایت امام حاکم نے مستدرک کے اندر بیان کی، اور امام ابن ماجہ نے بھی اسی سے ملتی جلتی ایک روایت کو بیان کیا۔ امام بخاری نے لکھا کہ حضرت انس کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی کچھ عورتوں کو، کچھ بچیوں کو جب سرکار نئے نئے مدینہ منورہ گئے تھے وہاں جاتے ہوئے دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور سرکار نے ساروں کو مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ گواہ ہے تم لوگ مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے پیارے ہو۔ اہل مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ گواہ ہے کہ سب سے بڑھ کے مجھے آپ لوگوں سے پیار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں تقریباً کچھ 6-7 ماہ آپ کے پاس رہے، حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس، اور آتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خاندان کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع ان کو مکے بھیجا، کچھ سامان میں پیسے بھی دے کے بھیجا کہ جاؤ میرے خاندان کو، میری بیٹیوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچیاں تھیں ان کو واپس لے آؤ۔ تو اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے خاندان کے جو افراد وہاں تھے ان کو پھر واپس لایا گیا۔ ان دنوں میں نئے نئے ابھی دن تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا بندہ حاضر ہوا، مقام، عہدے، رتبے، اعزاز کے اعتبار پہ۔ عبداللہ بن سلام اس کا نام تھا، یہودیوں کا بڑا تگڑا عالم تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا۔ یہودی اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، وہ کہتے تھے کیا بات ہے، اگر ہمارے پاس کوئی علم کا بہت بڑا سمندر ہے تو یہ عبداللہ بن سلام ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور اس نے اپنی پہلی کتابوں میں کچھ باتیں پڑھی ہوئی تھیں، سرکار کے پاس حاضر ہو گیا، کہا میری 3 باتوں کا جواب دے دیں۔ وہ 3 باتوں کا جواب اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ اس نے پوچھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ جنت کے اندر جب اللہ داخل فرمائے گا جنتیوں کو، سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، کبھی بچی پیدا ہو جاتی، کبھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ بچی کیوں پیدا ہوتی، بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو گھیر کر مغرب کی طرف لے جائے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور مچھلی کی کلیجی یہ سب سے پہلا کھانا ہوگا جنت کے اندر جنتیوں کا۔ اور جو اس نے تیسرا سوال پوچھا تھا، کہا کہ جب مرد کا پانی سبقت لے جاتا ہے تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر عورت کا پانی سبقت لے جاتا ہے تو پھر بچی پیدا ہوتی۔ تو اب اس نے کہا کہ واقعی آپ نے وہ جواب دیا جو حق ہے، اور پھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ ابھی تک اس کا اعلان نہ کریں، وضاحت نہ کریں، آپ پہلے میری قوم کے لوگوں سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کون ہوں، تو پھر بتائیے گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں یا میں خود نکل آؤں گا۔ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اپنا ایمان چھپا لیا، اور ان کی برادری، ان کے خاندان، ان کے ماننے والے یہودیوں سے پوچھا گیا عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے، بڑی تعریفیں کی،
وہ ہمارے مذہب کے سب سے بڑے عالم ہیں، وہ بڑے نیک ہیں، وہ بڑے پارشاہ ہیں، ان کی بات ہمارے اندر حجت ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی بات پیروی کے قابل ہے، بڑی تعریفیں کی۔ اور اتنی دیر میں حضرت عبداللہ بن سلام باہر نکل آئے، بخاری مسلم کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے، باہر نکل آئے اور کہا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب اتنی بات سنی تو وہ کہنے لگے نا یہ تو اچھا ہی نہیں تھا، یہ تو شروع سے برا تھا، اس کا خاندان ایسا ہے، اس کی برادری ایسی ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی یہ جو میرے سامنے بد عہدی تھی، اس کا پہلا تجربہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ یہ اس طرح کے ہیں لوگ، اتنے یعنی ابھی مان رہے تھے اور ابھی یہ راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا۔ تقریباً 6-7 ماہ وہاں رہے۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہوگی وہاں پہ سرکار کے گھر بھی، سرکار کی بیویوں کے گھر بھی تعمیر ہوئے۔ وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، آپ کو کہا بھی گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو فری میں لے کے دے دی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فری میں نہیں لینی، یہ باقاعدہ اس کی قیمت دے کے جو ہے وہ پھر اس کو خریدا جائے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں سماعت کریں گے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ جو درست گفتگو ہوئی ہماری نجات، ہماری سرخروئی اور سرکار سے محبت کے والہانہ انداز کو برقرار رکھے، اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین۔